खुशामदीद माइकल हार्ट की तारीख की 100 बाअसर तरीन शख्सियात के हमारे तफसीली जायजे के दूसरे हिस्से में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। पिछली बार हमने पहले 10 नामों पर बात की थी, आज वहीं से आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, और ये याद रखना ज़रूरी है कि ये फहरिस्त असर और रसूख पर मबनी है, ना कि किसी की ज़ाती अज़मत या अच्छाई पर। बिल्कुल, ये नुक्ता बहुत अहम है। आज हम 11वें से 18वें नंबर तक की शख्सियात का जायजा लेंगे। हाँ, और ये बड़ा दिलचस्प ग्रुप है। मतलब साइंस, फलसफा, रियाजी से लेकर सल्तनतें बनाने वालों तक सब शामिल हैं। सही। आज के नाम हैं लुई पास्चर, गैलीलियो, अरेस्तु, यूक्लिड, डार्विन, शी हुआंग टी और ऑगस्टस सीजर। तो चले 11वें नंबर से शुरू करते हैं। लुई पास्चर। लुई पास्चर 1822 से 1895, फ्रांसीसी कीमियादान और माहिर हयातियात। बहुत लोग उन्हें तिब की तारीख की शायद सबसे अहम शख्सियत समझते हैं। अच्छा, उनका नाम आते ही दो चीजें जहन में आती हैं, जरासीम का नजरिया यानी जर्म थ्योरी और वो टीके लगाने वाली तकनीक। जी, प्रिवेंटिव इनॉक्यूलेशन। और ये वाकई हैरानी की बात है कि कॉलेज में उन्हें केमिस्ट्री में कोई खास ज़हीन नहीं समझा जाता था, बस औसत कहा गया था। हैं? अच्छा। हाँ, उससे अंदाज़ा होता है कि मतलब शुरू में कोई कैसा था पढ़ाई में, ये ज़रूरी नहीं कि आगे भी वैसा ही हो। पास्चर का असल कारनामा वो जरासीम के नज़रिए की भरपूर वकालत थी। अच्छा। देखिए, हार्ट ये वाजे करते हैं कि पास्चर पहले शख्स नहीं थे जिन्होंने ये ख्याल पेश किया। उनसे पहले भी फ्राकस्टूरो थे, हेनले थे, जिन्होंने ऐसी बातें की थीं। ओह, तो फिर पास्चर का कमाल क्या था? उनका कमाल थे उनके तजुर्बात, बहुत मुहतात साइंसी तजुर्बात, और फिर उनकी अनथक वकालत। उन्होंने साइंसी बरादरी को कायल किया कि हाँ भाई, ये जो छोटी नजर ना आने वाली चीजें हैं ना, जरासीम, यही बहुत सी बीमारियों की जड़ हैं। सही, यानी सबूत फराहम किया उन्होंने। बिल्कुल, और इसी से फिर जोसेफ लिस्टर जैसे सर्जन्स मुतासिर हुए। उन्होंने एंटीसेप्टिक तरीके अपनाए जराही में। अस्पतालों में अमवात की शरह ड्रामाटिक तौर पर कम हुई। ये तो बहुत बड़ा असर था। लेकिन टीकों के हवाले से हार्ट उन्हें एडवर्ड जेनर से ज्यादा अहम क्यों कह रहे हैं? जेनर ने चेचक का टीका बनाया था, वो भी तो इनकलाबी था। जी, ये अहम नुक्ता है। हार्ट का इस्तदलाल ये है कि जेनर की टेक्निक हाँ बहुत अहम थी, मगर वो सिर्फ एक बीमारी के लिए थी, चेचक के लिए। ठीक है। जबकि पास्चर ने जो तरीका निकाला ना, यानी कमजोर किए हुए जरासीम इस्तेमाल करके मुदाफियत पैदा करना, वो उसूली तौर पर कई बीमारियों पर लागू हो सकता था। अच्छा, जैसे एंथ्रैक्स, हैजा और ख़ास तौर पर रेबीज यानी हल्काव। तो उनका तरीका ज़्यादा वसी था, ज़्यादा जनरल था। तो इसका मजमूई असर क्या हुआ इंसानी जिंदगी पर? असर? आप यूं समझें कि 19वीं सदी के वस्त से अब तक जो तरक्की याफ्ता दुनिया है, वहाँ औसत उम्र तकरीबन दुगनी हो गई है। दुगनी? जी, ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, इंसानी जिंदगी की तवालत में इतना बड़ा इजाफा शायद पूरी तारीख में किसी और चीज से नहीं हुआ। और हार्ट कहते हैं कि पिछली सदी में जो अमवात में इतनी कमी आई है, उसका सबसे ज्यादा क्रेडिट पास्चर को जाता है। वाह, यानी उन्होंने हमारी जिंदगियों को लंबा करने में बुनियादी किरदार अदा किया है। बिल्कुल, लफ्जी मानों में। अच्छा जी। पास्चर के बाद 12वें नंबर पर एक और साइंसदान हैं जिन्होंने हमारे कायनात को देखने का अंदाज बदला, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो 1564 से 1642, इटली के माहिर फल्कियात, तबियातदान, इंजीनियर। इनका नाम सुनकर तो वो जमूत का कानून, दूरबीन का इस्तेमाल, कोपरनिकस के नजरिए की तायीद, ये सब याद आता है। और वो पीसा वाली झुकी मीनार की कहानी भी। हाँ, वो मीनार वाली कहानी, अगरचे मौरखीन इस पर पूरी तरह मानते नहीं, लेकिन उनकी तजुर्बाती सोच की अक्कासी करती है। सही, लेकिन हॉट के मुताबिक गैलीलियो की असल और शायद ज्यादा गहरी अहमियत कहीं और है। वो है साइंटिफिक तरीक़ेकार की तरक्की में उनका किरदार। अच्छा, वो कैसे? देखें, अरिस्टो के ज़माने से मेयारी मुशाहिदात तो होते थे, मतलब चीज़ों को देखना कि वो कैसी हैं। गैलीलियो ने जोर दिया मिकदारी पैमाइश पर, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। मिकदारी पैमाइश यानी नापना?
جی بالکل، صرف یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی چیز کیسے گرتی ہے، بلکہ یہ ناپنا کہ کتنی تیزی سے گرتی ہے، کتنی دور جاتی ہے، مشاہدے کو اعداد میں بدلنا، یہ چیز جدید سائنسی تحقیق کی بنیاد بن گئی۔ اچھا، تو گویا انہوں نے سائنس کو کیا اور کیسے سے کتنا تک پہنچایا؟ یہ تو واقعی بہت بنیادی تبدیلی ہے۔ جی ہاں، ایک پیراڈائم شفٹ تھا یہ سائنس کرنے کے انداز میں، اسی نے آگے نیوٹن جیسے لوگوں کے لیے راستہ بنایا۔ صحیح۔ اب سائنس کے طریقہ کار سے 13ویں نمبر پر ہم ایک ایسے مفکر کی طرف آتے ہیں جنہوں نے مغربی فکر کی بنیادیں رکھیں، ارسطو۔ ارسطو 384 سے 322 قبل مسیح، قدیم یونان کے عظیم ترین فلسفر اور سائنسدان، رسمی منطق یعنی فارمل لاجک کے بانی۔ ان کا کام تو ہر جگہ پہراوا لگتا ہے، فلسفہ، سیاست، اخلاقیات، حیاتیات، فلکیات۔ بالکل، لیکن ہارٹ ایک دلچسپ بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ارسطو کا جو دیرپا اثر ہے نا، وہ ان کے مخصوص نظریات میں اتنا نہیں ہے، کیونکہ بہت سے تو اب پرانے ہو گئے یا غلط ثابت ہو گئے۔ اچھا، تو پھر اصل اثر کیا ہے؟ چھ موجود عقلی نقطۂ نظر، ریشنل اپروچ، ان کے بنیادی خیالات کیا تھے؟ ایک تو یہ کہ کائنات اندھے اتفاق یا جادو یا دیوتاؤں کی مرضی سے نہیں چلتی، بلکہ سمجھ میں آنے والے قوانین کے تحت چلتی ہے۔ دوسرا، منظم تحقیق بذات خود ایک اچھی چیز ہے۔ اور تیسرا، دنیا کو سمجھنے کے لیے ہمیں تجربہ بھی کرنا ہے، مشاہدہ بھی کرنا ہے اور منطق سے کام بھی لینا ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا، اس نے مغربی تہذیب کو گہرائی سے تشکیل دیا۔ نفسیات، معاشیات، سیاست، بیان بازی، جمالیات، یہاں تک کہ انہوں نے مختلف ریاستوں کے آئین جمع کیے تھے۔ جی ہاں، ہارٹ کہتے ہیں کہ شاید وہ آخری شخص تھے جو اپنے زمانے کے تمام علمی شعبوں پر عبور رکھتے تھے۔ یہ اب شاید ممکن ہی نہیں۔ تو ان کا ورثہ ان کی دریافتوں سے زیادہ سوچنے کا وہ منظم طریقہ ہے۔ یقیناً ایک غیر معمولی شخصیت۔ اچھا، ارسطو نے منطق کی بنیاد ڈالی، اب 14ویں نمبر پہ ہیں یوکلڈ یا اخلیدس، جنہوں نے اس منطق کو ریاضی کی شکل دی۔ یوکلڈ تقریباً 300 قبل مسیح، اسکندریہ میں۔ ان کی اپنی زندگی کے بارے میں تو کچھ خاص معلوم نہیں ہے، لیکن ان کی کتاب عناصر یعنی ایلیمنٹس وہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، وہی ان کی شہرت کی وجہ ہے۔ اور یہاں بھی ہارٹ کہتے ہیں کہ عناصر کی عظمت اس میں پیش کیے گئے نئے نظریات کی وجہ سے نہیں تھی، اس میں جو جیومیٹری کے نتائج تھے نا، وہ زیادہ تر پہلے سے معلوم تھے۔ اچھا، تو پھر اس کتاب کی خاص بات کیا تھی؟ خاص بات تھی ترتیب، تنظیم۔ یوکلڈ نے موجودہ علم کو ایک شاندار منطقی ترتیب میں پیش کیا۔ انہوں نے چند بنیادی باتیں لیں، مسلمات، ایگزیمز اور موضوعات، پوسٹولیٹس، یعنی وہ چیزیں جنہیں بغیر ثبوت کے مان لیا جاتا ہے۔ جی۔ اور پھر ان سے شروع کر کے قدم بقدم منطق کے ذریعے پیچیدہ سے پیچیدہ نتائج ثابت کیے۔ جہاں ثبوت کم تھے وہ انہوں نے خود بنائے، اور یہ صرف جیومیٹری نہیں تھی، اس میں الجبرا اور نمبر تھیوری بھی تھی۔ تو یہ گویا علم کو منظم کرنے کا شاہکار تھا۔ اس کا اثر کیسا رہا؟ اثر حیران کن۔ عناصر 2000 سال سے زیادہ تک جیومیٹری کی بنیادی بلکہ اکثر واحد درسی کتاب رہی ہے، تاریخ کی کامیاب ترین کتابوں میں سے ایک۔ 2000 سال؟ جی، اور اس نے صرف ریاضی کو نہیں، پوری مغربی سوچ کو متاثر کیا۔ یہ خیال کہ آپ چند سادہ مفروضوں سے شروع کریں اور منطق سے پیچیدہ سچائیوں تک پہنچ جائیں، یہ بڑی حد تک عناصر کی دین ہے۔ تو اس نے سائنسدانوں کو بھی متاثر کیا ہوگا، نیوٹن وغیرہ؟ بالکل، نیوٹن نے اپنی پرنسپیا اسی انداز میں لکھی۔ مسلمات، نظریات، کوپرنیکس، کیپلر، گیلیلیو سب اسی منطقی روایت کا حصہ تھے۔ یہاں تک کہ جدید دور میں رسل اور وائٹ ہیڈ جیسے ریاضی دان، اسپینوزا جیسے فلسفی، انہوں نے بھی کوشش کی کہ اپنے کام کو ایسی ہی منطقی شکل دیں۔ یعنی مفروضوں سے منطقی استخراج، لاجیکل ڈیڈکشن۔ جی ہاں۔ اچھا جی، ریاضی اور منطق کے بعد اب ہم فہرست میں 16ویں نمبر پر آتے ہیں۔ 15واں نمبر ہمارے ماخذ میں نہیں ہے، اور یہ ہیں چارلز ڈارون۔ چارلز ڈارون 1809-1882، انگریز ماہر فطرت۔ ان کا نام تو فوراً ارتقاء اور قدرتی انتخاب سے جڑ جاتا ہے۔ ہاں، آرگینک ایوولوشن تھرو نیچرل سلیکشن۔ ویسے یہ دلچسپ بات ہے کہ وہ اور ابراہیم لنکن ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔
خیر انہوں نے پہلے طب پڑھنے کی کوشش کی، پھر پادری بننے کا سوچا، لیکن اصل دلچسپی باہر گھومنے پھرنے، فطرت کو دیکھنے میں تھی۔ اور پھر وہ بیگل والا مشہور سفر؟ جی، HMS بیگل پر بطور ماہر فطرت۔ ان کے والد پہلے راضی نہیں تھے، لیکن یہ سفر ان کی زندگی کا اور سائنس کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ تو یہ ارتقاء کا نظریہ اسی سفر پر بنا؟ نہیں، فوراً نہیں۔ نظریہ تو سفر کے کئی سال بعد آہستہ آہستہ بنا، یعنی یہ خیال کہ جاندار وقت کے ساتھ بدلتے ہیں اور یہ تبدیلی قدرتی انتخاب سے ہوتی ہے۔ مطلب جو جاندار ماحول کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں وہ زیادہ زندہ رہتے ہیں اور نسل بڑھاتے ہیں۔ اور ان کی کتاب آن دی اوریجن آف اسپیشیز 1859 میں آئی۔ جی ہاں، اور آتے ہی ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ علمی مذہبی حلقوں میں زبردست بحثیں ہوئیں۔ TH ہکسلے جیسے لوگوں نے ان کا دفاع کیا، لیکن ہارٹ کے مطابق ڈارون کی موت تک 1882 زیادہ تر سائنسدان ارتقاء کے بنیادی خیال کو مان چکے تھے۔ اور حیرت کی بات یہ کہ انہوں نے یہ سب جینیات کے علم کے بغیر کیا۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ خصوصیات نسل در نسل کیسے منتقل ہوتی ہیں۔ مینڈل کا کام تو بعد میں سامنے آیا۔ بالکل، یہ ان کے مشاہدے اور استدلال کی طاقت تھی۔ آج جو ہماری سمجھ ہے نیو ڈارونزم، وہ ڈارون کے نظریے کو جینیات کے ساتھ ملاتی ہے۔ یہ نظریہ آج حیاتیات کا مرکزی ستون ہے۔ صحیح۔ سائنس سے اب سیاست اور سلطنت سازی کی طرف چلتے ہیں۔ 17ویں نمبر پر ہیں شی خوانگ ٹی، چین کے پہلے شہنشاہ۔ شی خوانگ ٹی، دور حکومت 221 سے 210 قبل مسیح، وہ شخص جس نے پہلی بار چین کو ایک متحدہ سلطنت بنایا۔ جو صدیوں سے متحارب ریاستیں تھیں انہیں ختم کر کے ایک مرکزی حکومت قائم کی۔ ہارٹ انہیں مؤثر لیکن ظالم حکمران کہتے ہیں۔ جی، ان کے اقدامات بہت بنیادی تھے۔ فوجی اور سیاسی اتحاد تو کیا ہی، لیکن ساتھ میں پورے چین میں وزن، پیمانے، سکے، اوزار، یہاں تک کہ گاڑیوں کے پہیوں کا درمیانی فاصلہ تک ایک جیسا کر دیا۔ اچھا، یہ سب معیاری بنا دیا؟ جی ہاں، قوانین ایک جیسے، اور سب سے اہم لکھنے کا طریقہ۔ چین میں کئی طرح سے لکھا جاتا تھا، انہوں نے ایک معیاری تحریری نظام نافذ کیا۔ یہ شاید ان کا سب سے پائیدار کام تھا جس نے ثقافتی اتحاد میں مدد دی۔ اور وہ سڑکیں، نہریں اور دیواریں چین؟ جی، وہ بھی دیواریں چین کے جو مختلف حصے تھے انہیں جوڑنا شروع کیا۔ لیکن ان کا نام کتابیں جلانے کے حکم سے بھی جڑا ہے 213 قبل مسیح میں۔ ہاں، یہ ایک متنازع پہلو ہے۔ مقصد تھا کنفیوشس ازم جیسے فلسفوں کا اثر ختم کرنا اور اپنی لیگلسٹ سوچ کو فروغ دینا۔ صرف عملی کتابیں جیسے زراعت، طب اور سرکاری ریکارڈز کو چھوڑا گیا۔ ہٹ اسے تاریخ کی پہلی بڑی سینسرشپ میں سے ایک کہتے ہیں۔ جی، اگرچہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہی کتب خانے میں ان کتابوں کی نقول رکھی گئی تھیں۔ ستم ظریفی یہ کہ ان کا اپنا خاندان، چین خاندان، تو زیادہ چلا نہیں۔ بالکل نہیں، ان کی موت کے بعد ہی خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ان کا بیٹا ہٹا دیا گیا، محل اور کتب خانہ جل گیا، لیکن ان کا اصل کام یعنی چین کا اتحاد وہ قائم رہا۔ اچھا، وہ کیسے؟ ان کے بعد جو ہان خاندان آیا، اگرچہ وہ چین کے مخالف تھے، انہوں نے شی ہوانگ ٹی کا بنایا ہوا انتظامی ڈھانچہ ہی اپنا لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ چین کم و بیش 21 صدیاں ایک متحدہ ملک رہا۔ 21 صدیاں، یہ تو یورپ کی تاریخ سے بالکل الٹ ہے۔ جی ہاں، یورپ تو اسی عرصے میں ٹکڑوں میں بٹا رہا۔ ہاٹ اسی لیے شی ہوانگ ٹی کو چین کے اس طویل اتحاد کا کریڈٹ دیتے ہیں، حالانکہ ان کے وزیر اعظم لی سو کا بھی اہم کردار تھا۔ ان کی میراث بھی پیچیدہ ہے۔ کنفیوشس علماء نے برا بھلا کہا، کمیونسٹوں نے تعریف کی۔ ہاٹ ان کا موازنہ آگسٹس سیزر سے کرتے ہیں، لیکن انہیں آگسٹس سے اونچا درجہ دیتے ہیں۔ جی، اسی لیے کہ شی ہوانگ ٹی کا اتحاد زیادہ دیر چلا۔ اور اسی مناسبت سے 18ویں نمبر پر آگسٹس سیزر ہیں۔ ایچسٹ سیزر 63 قبل مسیح سے 14 عیسوی، رومی سلطنت کے بانی۔ اصل نام گائز آکٹیویس، جولیس سیزر کے بھانجے اور لے پالک بیٹے۔ ان کا سب سے بڑا کام کیا تھا؟ خانہ جنگیوں کا خاتمہ۔ کئی دہائیوں سے روم میں لڑائیاں چل رہی تھیں، انہوں نے امن قائم کیا، حکومت کی نئی تنظیم کی، اور اس سے شروع ہوا پیکس رومانا، یعنی رومی امن کا 2 صدیوں پر محیط دور۔ وہ جولیس سیزر کے قتل کے بعد اقتدار میں آئے تھے۔ جی، پہلے سیزر کے قاتلوں کو ہرایا،
پھر اپنے اتحادی مارک اینٹنی اور کلوپترا کو ایکٹیم کی جنگ میں شکست دی۔ 31 قبل مسیح میں وہ اکیلے حکمران بن گئے۔ لیکن انہوں نے خود کو بادشاہ تو نہیں کہا؟ نہیں، یہی ان کی ہوشیاری تھی۔ 27 قبل مسیح میں انہوں نے کہا کہ جمہوریہ بحال ہو گئی، لیکن اصل طاقت اپنے پاس رکھی۔ فوج، اہم صوبے سب ان کے کنٹرول میں تھے۔ سینٹ نے انہیں آگسٹس کا خطاب دیا، یعنی محترم۔ وہ خود کو پرنسپس یعنی پہلا شہری کہتے تھے۔ اچھا، تو نام جمہوریہ کا، کام بادشاہت والا۔ بالکل، وہ 40 سال سے زیادہ حکمران رہے، مؤثر طور پر آمر ہی تھے، اور انہوں نے جانشینی کا نظام بھی مستحکم کیا۔ ان کے دور کو کیسا سمجھا جاتا ہے؟ ہارٹ کہتے ہیں کہ وہ ایک قابل اور زیادہ تر نیک نیت حکمران تھے۔ انہوں نے سلطنت کو پھیلایا بھی، اسپین، سوئٹزرلینڈ، بلکان کے علاقے فتح کیے، رائن اور ڈینیوب دریاؤں کو سرحد بنایا۔ اور رومی سلطنت کی مجموعی اہمیت؟ ظاہر ہے بہت زیادہ۔ قدیم تہذیب کا عروج، یونانی فلسفہ، رومی قانون، لاطینی زبان، یہ سب مغربی یورپ تک اسی سلطنت کے ذریعے پہنچے۔ ہارٹ آگسٹس کا موازنہ جولیس سیزر سے بھی کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ آگسٹس میں جولیس جیسا کرشمہ شاید نہ ہو، لیکن تاریخی طور پر وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ جولیس نے نظام توڑا تھا، آگسٹس نے نیا بنایا جو صدیوں چلا۔ لیکن شی ہونگ ٹی سے نیچے؟ ہاں، کیونکہ رومی اتحاد آخرکار ٹوٹ گیا، جبکہ چین متحد رہا۔ تو یہ تھیں 11ویں سے 18ویں پائیدان کی شخصیات: پاسچر، گیلیلیو، ارسطو، یوکلڈ، ڈارون، شی ہونگ ٹی، آگسٹس سیزر۔ جی، اور اس جائزے سے پھر وہی بات سامنے آتی ہے کہ یہ فہرست کتنی متنوع ہے۔ سائنس، طب، فلسفہ، ریاضی، سیاست، سلطنت سازی، اور ہارٹ کا زور ہمیشہ اثر پر رہا ہے۔ بالکل، اور یہ سوچنا بھی اہم ہے کہ ان لوگوں نے ہماری آج کی دنیا کو کیسے بنایا ہے۔ لمبی زندگیاں، سائنسی سوچ، ریاضی کی بنیادیں، زندگی کو سمجھنے کا نظریہ، بڑے علاقوں کو منظم کرنے کے ماڈل۔ ہاں، اور وہ جو شی ہونگ ٹی اور آگسٹس کا موازنہ تھا نا، اس سے ایک سوال بھی ذہن میں آتا ہے۔ کیا سوال؟ کہ کسی بڑے علاقے کو لمبے عرصے تک متحد رکھنے میں صرف بانی رہنما کے علاوہ اور کیا چیزیں اہم ہوتی ہیں؟ کیا جغرافیہ، ثقافت، انتظامی ڈھانچہ؟ یہ ایک گہرا سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے، اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ خیر، آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے سننے والوں کو بھی تاریخ کی ان اہم شخصیات کے بارے میں جان کر مزہ آیا ہوگا۔